Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सरबराह तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। उसका तहरीरी फैसला जारी हो गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। जेल सुपरिटेंडेंट यकीनी बनाएं कि ट्रायल के दौरान मुल्ज़िमान की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। जेल में ट्रायल का मतलब इन कैमरा समात नहीं बल्कि ओपन ट्रायल ही समझा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इस बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। सरबराह तहरीक इंसाफ की फैमिली इससे कबल सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार भी कर चुकी। हर समात पर जेल से अदालत लाना चेयरमैन पीटीआई के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है। कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कल अदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर हुई। जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो वो प्रोसीडिंग कल अदम नहीं हो सकती। क्या बड़ा धचका होगा ये पीटीआई के लिए, क्योंकि इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत बहाली की इस्तदा मंजूर की थी, जिसके बाद उनकी सियासी मुश्किलात में कमी का इम्कान जाहिर किया गया और पीटीआई ने ऑलमोस्ट उसको सेलिब्रेट कर लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज सरबराह तहरीक इंसाफ के साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हवाले से भी तहरीरी फैसला जारी किया था। उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। वो फैसला ये कह रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा था कि बाजू नज़र में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावीज़ रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। अटॉर्नी जनरल वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश ही नहीं कर सके। अटॉर्नी जनरल वो समरी भी पेश नहीं कर सके जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फैसला किया। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। सो एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें हमें 2 मुख्तलिफ आरा या फैसलों के 2 मुख्तलिफ जो इम्प्लीकेशंस हैं नज़र आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने फैसलाबाद धना केस के फैसले पर भी अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील दे दिया है। 3 रुकनी कमीशन के सबरा रिटायर्ड आईजी अख्तर अली शाह को मुकर्रर किया गया है। टीओआरस भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इस फैसले के हवाले से कुछ अर्से पहले फॉर्मर मिनिस्टर हमारे प्रोग्राम पे मौजूद थे, फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी, ज़रा देखिए। फैज़ाबाद पे एक्शन भी होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जाएगी और होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट की गुंडागर्दी, सारे बदमाशों का जो टोला है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, चाहे उसमें ख़ास हों, आम हों, लाडले हों, जो भी हों, उन सबको एक मैसेजिंग होगी कि इस मुल्क के अंदर कानून से बालातर कोई इंसान नहीं है। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम वंस अगैन। जो टीओआरस हैं उसमें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट बातें नज़र आ रही हैं, सब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। देखिए फैज़ साहब, मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा तरीक़ेकार हमेशा ये होता है कि जिसका जो काम है वो वही करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मेंटेन किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बट आई वुड से कि होना ये चाहिए था कि आप उनको कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें जिस इदारे का वो बंदा है, और वो इन्वेस्टिगेट करके और वही सज़ा तयन करे और वही सज़ा दे के उनको रिपोर्ट पेश करें कि कोई किसी को बुला सके। सियासतदान को नहीं बुला सकता, लोग अपनी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप एक इंस्टीट्यूशनल आदमी को कैसे बुलाएंगे? और जबकि कहा गया कि अगर नहीं आएंगे तो गिरफ्तारियां भी देखिए एक होता है प्लेइंग, एक होता है कानूनी फैसला, एक होता है कि उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, और एक होता है कि आप गैलरी में खेल रहे हैं, ठीक है। सो 3 चीज़ों के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कानूनी तौर पे बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप एक दूसरे के आइन के ताबे जो आपकी इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस हैं, अगर आप एक दूसरे के टांग लड़ाएंगे, अंदर जाएंगे, तो कन्फ्रंटेशन होगी, एंड आई कैन सी दैट। माई एनालिसिस इज सेइंग कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो अच्छा, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट जो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनके ऊपर मुबैना बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, वो कैसे जजमेंट्स दे रहे हैं, बाय एंड लार्ज मैं बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर भी केसेस हैं। अगर मैं सादिक अमीन नहीं हूँ, मैं सर्टिफिकेट कैसे दे रहा हूँ आपको कि आप सादिक अमीन हैं या नहीं है? इट्सेल्फ इज़ अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इट्स अ जोक, ठीक है। नंबर 3 ये कि आपने इसी जुडिशल सिस्टम के तहत आपने सस्पेंड कर दिए वो कानून जिसमें आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता, तो आर्मी उसकी
اکاؤنٹیبلٹی کرے گی نا, آرمی اس کو تعین کرے گی اس کے اوپر کیا قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. اگر مجھ پہ کوئی اٹیک کرتا ہے, میری گاڑی شیشہ توڑ دیتا ہے, میرا گلاس توڑ دیتا ہے, میں فائر کٹاؤں گا, آپ فائر کٹا سکتی, فلانا فائر کٹا سکتا ہے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ فوج کی تنصیبات, فوج سے ریلیٹڈ لوگوں کو کوئی اور ٹرائل کر لے گا یا کوئی اور ان کی جگہ کے اوپر آ کے کرے گا؟ دیٹس ناٹ پریکٹیکلی بٹ جب پاسبل. یہ کہہ رہے ہیں کمیشن اس بات کو بھی تعین کرے گا کہ انٹیلیجنس اداروں, سرکاری افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی مطلوب ہے, اور کیا کارروائی مطلوب ہے؟ دس از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. دیکھیں ایک بہت اچھا چیف جسٹس فائز صاحب نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے یہ بتانا چاہا پاکستان میں کہ قانون کی بالادستی کو قانون سے بڑا نہیں ہے. یہ تو ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے, میں نے آپ کو کہا بھی تھا, میری پریڈکشن بھی یہ تھی, نوئنگ دا فیکٹ کہ ہی از اے بلنٹ آنیسٹ مین. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اس دائرۂ کار کو مزید کمپلیکیشن کی طرف لے جائیں گے تو پھر سچ آپ کریں نا. سو آؤٹ کم کیا ہوگا؟ آؤٹ کم دیکھیں, آؤٹ کم اینڈ آف دا ڈے آؤٹ کم دیکھیں, اینڈ آف دا ڈے آؤٹ کم اس کا یہ ہونا چاہیے تھا اور ہونا ہوگا ایونچولی کہ یہ تو کہ اس کی اس بیوروکریٹک سیٹ اپ کی جس میں ریٹائرڈ ہے, حاضر بھی نہیں, حاضر کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تو ریٹائرڈ کا سمجھے گا کوئی, ٹھیک ہے. اینڈ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک آپ مثال دے رہا ہوں کہ آپ 18 گریڈ کے افسر سے 22 گریڈ کے افسر کو ٹرائل کرائیں گے, ٹھیک ہے. کون کو مانے گا؟ یہاں سیاستدان آپ کے لیے ٹکتے, آپ سڑک کے اوپر کسی کے ساتھ اس طرح کام نہیں کر سکتے. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ باقی لوگ اس پہ ایکٹ کریں گے اور ریئیکٹ کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم از انڈر کوشچن. اس کی کریڈیبلٹی کوشچن پہ آئی ہوئی ہے. 140ویں نمبر پہ پاکستان کی جوڈیشری ہے. مالک مکان گھر سے باہر ہوتا ہے, کرایہ دار گھر کے اندر ہے کئی سالوں تک. آپ کوئی عام پاکستانی کا کیس ابھی تک کسی پاکستانی کو ریلیف نہیں مل رہا. آپ پولیٹیکل کیسز ہیں, پولیٹیکل ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. آپ اس کو یہاں سے شروع کریں کہ جب آپ کے وہاں بچی کا ریپ ہوتا ہے جو نوکری کرنے جاتی ہے, اس کی ویڈیو بنتی ہے, اس کا قتل ہو جاتا ہے, اس کی ویڈیو آ جاتی ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا. جج کے گھر میں نوکری کرنے جاتی ہے, اس کی بیوی اس کا دماغ کے بھیجا پھاڑ دیتی ہے, اس کو کیڑے پڑ جاتے ہیں, بیل ہو جاتی ہے. بلوچستان میں لینڈ گزر نیچے ایک سپاہی مر جاتا ہے, اس کی ویڈیو آ جاتی ہے, اس کے بعد اس کو بازد بری کر دیتے ہیں. آپ اسی پی ٹی آئی کی حکومت کو انڈر پریشر کر کے آپ نے راتوں کو عدالتیں کھولی, 12 بجے عدالتیں کھولی, سنڈے کو عدالتیں کھولی, پریزن وینز آئی انڈر پریشر, گن پوائنٹ کے اوپر آپ نے پریشرائز کیا ایک سویلین گورنمنٹ کو. اس کا تھا آپ نے ریورس کر لیا, آپ سمپیتھیٹک ہو گئے پی ٹی آئی کے لیے. آپ نے اسی نواز شریف کو ڈنڈے کے زور پہ نکالا اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے کے اوپر. پھر آپ نے اسی نواز شریف صاحب کے لیے آپ نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کی زندگی اور موت کا کون کرے گا فیصلہ, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اب آج جا کے ہم پوچھیں گے کہ جی ہماری زندگی موت کا فیصلہ آپ بتائیں کیا دیں گے, ہمیں تحفظ کر دیں گے. دیکھیں اس کے بعد آپ نے پھر ڈنڈا کر کے اس جوڈیشل سسٹم نے انگوٹھا لگوا کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ کہا ان کو رخصت کر دیں. بھائی کس طرح آپ نے رخصت کر دیا؟ پھر مفتور اشتہاری اسی عدالتی نظام نے کر دیا, پھر اسی عدالتی نظام نے ان کو جیل بھیجنا تھا, ان کو بیل دے دی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عدالتی ڈھانچہ ایکچولی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نئی پولیٹیکل ارینا کے اندر کون سا پولیٹیکل لیڈر ڈرائی کلین ہو کے باہر نکلے گا, ٹھیک ہے. اور ہم بلیم کرتے ہیں طاقتور حلقوں کو یا فار دیٹ میٹر فوج کو. تو بھائی بیل میرے باپ نے تو نہیں دی, فوج نے تو بیل نہیں دی, فوج کی گاڑیاں تو نہیں گئی کسی کو لینے اور چھوڑنے. آپ مجھے بتائیں نا, میں نے آپ کو ایک پیرامیٹر دیا ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے, جس میں پوائنٹس دیے ہیں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ ٹائم پہ عدالتی فیصلہ, راتوں کو عدالتیں, اسٹاف, گاڑیاں, پریزن وین, سنڈے کو عدالتیں کھل رہی. کیوں بھائی؟ یہ ہمارا مسئلہ تھا نا, گورنمنٹ کا مسئلہ تھا. ہم کرتے نہیں کرتے, ٹھیک ہے, جو بھی کرتے. آپ نے ہمیں کہا رات 12 بجے تک فیصلہ کرو, دیٹ مینز وی ور پریشرائزڈ, ٹھیک ہے, انڈر دی کورٹ آرڈرز. اس کے بعد آپ نے سمپیتھیٹک ہو گیا عمران خان کے لیے, سڈنلی دیر از اے شفٹ, ٹھیک ہے, مور پولیٹیکل ڈیسیجنز دین لافل ڈیسیجنز. اس کے بعد آپ نے نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر ڈسکوالیفائی کیا, عدالت نے کیا. پھر آپ نے نواز شریف کو جیل بھیج دیا, جیل کے اوپر کہا اس کی زندگی موت کا فیصلہ کرو, عدالتی نظام جو خدائی نظام ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے انٹرفیرنس کی. پھر آپ نے اسی نواز شریف کے پلیٹلیٹس کے بیسس کے اوپر 50 روپے کے اندر کوئی شیورٹی بانڈ لیے بغیر ان کو یہاں سے ملک سے جانے دے دیا, ریکور نہیں کیا پھر 5 سال تک, 4 سال تک. پھر آپ نے سارے لائرس کو, میں نے سنا ہے, میں لائر نہیں ہوں, لافلی مجھے نہیں پتا, لیکن سارے لائرس نے مجھے جو میں نے ٹی وی سنا, کوئی ایسا راستہ قانون نہیں تھا جس کے اندر کنوکشن کے بعد آپ جیل جا کے بیل نہ لیتے. لیکن آپ کو بیل مل گئی تو اس پہ بھی کسی نے کوشچن نہیں کیا, ایکسیپٹ کر لیا اس کو. تو پھر جب سب کچھ یہ عدالتی ڈھانچے کے تحت ہو رہا ہے, بیوروکریسی بھی عدالتی فیصلوں کے تحت اپنا رخ بدل رہی ہے, بیفور ٹائم ان کو سلوٹ کر رہی ہے, بیفور ٹائم میاں صاحب کو پروٹوکال دے رہی ہے, بیفور ٹائم ان کو کہہ رہی گڈ ٹو سی یو سر, تو اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگ رہا؟ سو ادھر بھی جو میں نے فیصلہ پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے کیا ہے, یہ دونوں فیصلے آپس میں کافی متصادم نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو اس فیصلے کی حقیقت اور مذاق بتاتا ہوں.
ایک طرف تحریک انصاف کا سٹانس تھا کہ جی ہماری جان خطرے میں ہے, ہم اوپن ٹرائل کے لیے نہیں آ سکتے, آپ ہمیں کیمرے کے اندر لے لیں, گھر سے کر لیں, جو بھی ہے. اب آپ نے جیل کے اندر اس کا انتظام کر دیا, اس کے اوپر آپ نے اسٹے دے دیا. دوسری طرف آپ نے کہا کہ نہیں جیل میں کریں, 4 ہفتوں میں کریں. سو اتنی زیادہ کنفلکٹ اور کنفرنٹریشن اور کنفلکٹنگ پوزیشنز ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. اور ایک عام پاکستانی سوچ رہا ہے کہ یار میرا کیا ہوگا اس ملک کے اندر. یو نو کل میں صبح اٹھ کے کہوں گا کہ میری زندگی موت کا فیصلہ عدالتیں بتائیں گے, میں کب تک زندہ رہوں گا, مجھے بتائیں کہ میری جان کو خطرہ ہے نہیں خطرہ. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر کچھ ڈیسیژنز بیچ میں ایسے آئے جس میں آرمی کی تنصیبات اڑانے پہ سسپینڈ کر دیا قانون, جاسوسی پہ قانون سسپینڈ ہو گئے. اس سے کیا ہوا, ٹیررزم سر اٹھا رہا ہے. اب روز ہم شہادتیں اٹھا رہے ہیں کندھوں کے اوپر. دیکھیں میں کوئی پالیٹیشین, کوئی بیوروکریٹ, کوئی جج, کوئی سیاستدان, کوئی کاروباری بارڈر پہ نہیں جاتا کہ آج اٹیک ہو رہا ہے میں مرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو شہادتیں دینے جاتے ہیں وہ فوجی ہیں. پھر آپ انہی فوجیوں کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں, ان کے اوپر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, ان کے اوپر اپنی پالیٹکس کو, ڈیموکریسی کو کی سیڑھی بناتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو. سب نے ڈرامہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یکا یک جو ہے, ابھی آپ کا سوال کا جواب آ جائے گا کہ یہی ڈسکوالیفائڈ بینچ سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا. اب اگر یہ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آر یو گوئنگ ٹو سے کہ میری کوئی بات, میں نے کچھ کام کیا, اس کے پیچھے آپ نے کچھ کیا, میڈیا نے کچھ کیا, فوج نے کیا ہے, قانون وہی کورٹ واپس بٹھایا جاتا ہے. So it's a very interesting debate. There's news in what you said. ہو جائیں گے qualify نواز شریف صاحب, ہو سکتے ہیں. 100%. 100% qualify ہونے جا رہے ہیں. The way things are unfolding. Right. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں مجھے نہیں پتا, I don't know کہ قانونی کتابوں کے اندر کیا زبانی فیصلے ہوتے ہیں یا قانون کی کوئی شک ہوتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی, تو آئین اور قانون کا جو قتل ہوا, شب خون مارا گیا, اس قتل پہ آپ نے پریویس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر کیا ایکشن لیا جو الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو there are a lot of if and buts, and why do we blame the judiciary, why do we blame the media or the politicians or the army for that matter, جبکہ ایکچولی ڈرائی کلین سزا, کالا سفید, جس کو چاہے اندر, جس کو چاہے باہر, جس کو چاہے پھانسی. ایک کینسر کا پیشنٹ ہے, اس نے کہا مجھے علاج کی اجازت دے دیں پرائیویٹ کے اندر, 1.25 سال بعد اس کا کیس ٹیک وہ مر چکا تھا. 780 لوگ جیل میں مر گئے. Who's responsible? یہاں جیب کترا جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس میں چینج کی ضرورت ہے جوڈیشری کے اندر. دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے تو یہ بھیانک بے کردار, جن کا کردار, جن کا کیریکٹر نہیں ہے سیاستدان, ان کو ریفارمز کرنے چاہیے تھے. بیکاز یہ سوٹ کرتا ہے ججز. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کیبنٹ ججز اپوائنٹ کرتی ہے. میں تو جب کابینہ کا وزیر بنا تو مجھے پتا چلا کہ ججز میں بھی میرا دماد, میرا سمدی, میرا بہنوئی لگے گا, اور ایسا ہوا ہمارے اعتبار میں بھی. سو آئی واز شاکڈ کہ اگر آپ من پسندیدہ لوگوں کو, اپنے ریلیٹیوس کو, اپنے جاننے والوں کو, جس کو دوستی آ رہی, اگر آپ قانون کے انصاف پہنچانے والی کرسی پہ بٹھا رہے ہیں, وی آل ہیڈ اٹ دین. اگر سیاستدان نے برے کام کر کے, غلط کام کر کے اپنے ججز لگائے ہوئے, تو آپ کس انصاف کی, کس ملک کی بالادستی کی بات کر, کس آئین قانون کی باتیں کر رہے ہیں. فائزہ صاحب سے وی ایکسپیکٹ, وی ہوپ, اور چیف آرمی صاحب 2 لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں کوئی امید کی روشنی نظر آ رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز کریں, اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنے اندر خود ریفارمز کر لیں. ٹھیک ہے, چلے سیاستدان تو نہیں کر رہے فار دیٹ میٹر, آپ تو کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کے جو لوگ انڈر کوسچن مارک ہیں, جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, ان کو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے یا ان کو سزا نہیں ملتی, وہ کیسے ڈیسیژن دے رہے ہیں, ان کے ڈیسیژن کون مانے گا, کیسے مانیں گے؟ کل وہ کوشچن ہو جائیں گے, وہ چیلنج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اسی عدالتوں نے پھانسی کے پھندے میں بھٹو صاحب کو پہنچایا, اسی عدالتوں نے زرداری صاحب کو جیل سے پریزنسی بھجوایا, اسی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا, انہی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا, پھر کوالیفائی کیا. تو DIS belongs to who? To the judiciary, to the judicial system. رائٹ. سو اب چیئرمین PTI کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سائفر کیس میں اب لگ رہا ہے کہ جلدی سے اس کا نتیجہ نکلے گا. واٹ از ہز فیوچر؟ دیکھیے ایز آف ناؤ فیوچر تو خیر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے, لیکن میرا جو انالیسز ہے, پولیٹیکل انفارمیشن کم انالیسز ہے, تجزیہ جو ہے میرا ہے کہ آئی ڈونٹ سی ہم پارٹیسپیٹنگ ان دی الیکشنز, دیٹس فار شیور. قانونی طور پہ, دنیاوی طور, اللہ کی طرف سے معجزہ ہو جائے, دیٹس ڈفرنٹ. نمبر 2, آئی ڈونٹ سی PTI اٹ سیلف پارٹیسپیٹنگ. آئی ڈونٹ سی نشان ہوتا ہے, ہاتھ ہوتے ہیں, نہیں ہوتا, نشان کہیں اور جاتا ہے, آتا ہے. سو دیر از لاٹ آف مکسچر گوئنگ آن. سو اور اس تباہی کا ذمہ دار پاکستان کی جمہوری, آئینی, قانونی 2 پارٹی سسٹم کی تباہی کا صرف ایک آدمی ذمہ دار ہے, عمران خان صاحب, جنہوں نے اپنی ہٹ درمی, غلط لوگوں کے مشورے کے بیسس کے اوپر پاکستانی عوام کو اٹھا کے ان 2 پارٹی سسٹم میں واپس پھینک دیا. We lost. So we're back to 2 party system. We will be back to 2 we party are. system. We will not. We are. It's written on the wall.
ٹھیک ہے. یہی باپ جس کو آپ گالیاں دے رہے تھے, یہی باپ آج آپ کا باپ بن گیا, تو پھر باپ کو چھیڑتے کیوں بھائی؟ جب باپ کو چھیڑو گے وہ اور بات ہے کہ باپ کی, سے دوبارہ نہیں چھیڑیں گے تو میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بائی اینڈ لارج اگر اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو تو 2 سال چلے گی, ورنہ 12-13 میں پیک اپ ہو جائے گا. میں بہت ایکسٹریم سائڈ بتا رہا ہوں. آپ اپنے پاس ابھی رائٹنگ میں لکھیں ڈالر بڑھے گا, جو پرانا ڈالر کا بیریئر تھا جس نے جمہوری حکومت آگے اس کو توڑے گا, وہ پیٹرول مہنگا ہوگا, بجلی مہنگی ہوگی, روٹی ہوگی, کپڑا ہوگا, مکان ہوگا, لوگوں کا نوکریاں نہیں ہوگی. ایک بھیانک سفر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس جمہوری جنازے کے تحت اور جمہوری کرپٹ لیڈرز, ایکسپائرڈ لیڈرز کے تحت. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اسپیسیفک نواز شریف صاحب, آئی ایم ٹاکنگ انٹائر پولیٹیکل سسٹم جس میں یہ 10-15 پارٹیاں جن کے چھوٹے چھوٹے حصے بھی ہیں, ان سب کو ملا کے ان لیڈرشپ کو ہٹائیں. یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کے کوئی کریڈینشلز نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی کمپٹنٹ پلان نہیں ہے, کوئی پروگریسو پلان نہیں, کوئی پروڈکٹیو پلان نہیں ہے. دے ڈونٹ. آپ مجھے بتائیں کس نے آپ کو منشور دیا ہے؟ کیسے روٹی نیچے کریں گے, کیسے آٹا نیچے کریں گے, کیسے آپ پیٹرول نیچے کریں گے, کیسے آپ ڈالر نیچے, کیسے قرضے واپس کریں گے, کیسے انفراسٹرکچر دیں گے, کیسے نوکری دیں گے؟ ساری پولیٹیکل بات سمپتھیٹک. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہم نے ہمارے 2018 میں یہ کیا, 2013 میں یہ کیا, فلانا کیا. پرابلم یہ ہے کہ جس باپ کے یہ بچے ہیں اور جس باپ نے ان کی پرورش کی ہے, یہ سب ایک ہی باپ کی پرورش کا حصہ ہے. پرورش میں کمی تھی کیونکہ بن ماں کے بچے تھے اور سارے کے سارے گھٹیا اور تھرڈ کلاس نکلے کہ باپ ہی کو گرانے لگ گئے, باپ ہی کو گالیاں دینے لگ گئے, باپ ہی کو جائیداد کھینچنے لگ گئے, باپ ہی کو برا بلا کہنے لگ گئے. ٹھیک ہے, اور باپ نے بھی کہا چلو ایک نالائق سے نقصان ہوا, چلو دوسرے نالائق کو میں, پھر دوسرے کو کرے, پھر دوسرے سے معافی مانگی, تیسرے معافی مانگی. پرابلم یہ ہے کہ ان کو کیونکہ بن ماں کے بچے تھے تو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے پرورش کے اندر, اور باپ کو بہت زیادہ چھیڑیں گے تو پھر باپ پھر پھینٹا بھی لگانا جانتا ہے, باپ پھر گھر سے نکالنا بھی جانتا ہے, باپ بے دخل کرنا بھی جانتا ہے, باپ جائیداد بھی لینا جانتا ہے. تو باپ کو باپ ہی بنا کے چلیں, باپ نہ بدلیں, اور باپ بدلا بھی نہیں جاتا. So, but you were saying کہ پھر بھی uncertainty آ گیا. But coming back to chairman PTI, یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی ان سے انگیجمنٹ ہوئی ہے, ان کو کہا گیا ایک دفعہ دوبارہ کے ملک سے باہر چلے جائیں, کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں جی, اس میں حقیقت 0.0001% بھی نہیں. Well, he's waiting for a deal. He's waiting for some kind of negotiation, but there's no negotiation, there's no signal, there's no deal on the table. کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ کمپلیٹلی زیرو. اگر کوئی کبھی کسی جگہ پہ ہوگی تو I will be the first man to know and tell you. آپ نے یہ تو یہاں پہ کہیں یہ بھی بات کہی کہ کوئی نیا لیڈر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا. ناؤ یو آر سیئنگ کہ پی ٹی آئی ہوگی نہیں نیکسٹ الیکشن میں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو کوئی اور نہیں ہو سکتا, علی محمد خان یا somebody like that. میں تو دیکھیں بہن, میں بڑا کلیئر ہوں اپنی لائف میں کہ علی محمد خان جیسے بہت سارے لوگ ہر پولیٹیکل تھرڈ کلاس لیڈرشپ کے نیچے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. گیو دیم اے چانس. کہ ہم نے کوئی آسمان سے لکھوا کے نعوذ باللہ کہ ہم نے ان کی پیچھے نوکری کرنی ہے یا ان کے ہم نے غلام بننا ہے اور پھر ان کی نالائق اولاد ہمیں آ کے رول کرے گی, پھر ان کے سمدید داماد بنوئی. آپ مجھے بتائیں 20 سال کے بچے کی زندگی کا فیصلہ, میری بہت عزت ہے عرفان صدیقی صاحب کے لیے, بٹ 80 سال کا آدمی 20 سال کی زندگی کے بندے کا فیوچر کا پلان کرے گا؟ ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل؟ میں نے آپ کے ہی شو پہ کہا تھا کہ اگر میرے والد بہت اچھے ڈرائیور تھے تو وہ آج کی فراری نہیں چلا سکتے, کیونکہ گیجٹ چینج ہو گئے, ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. اب آپ کہیں نہیں وہ بہت اچھے ڈرائیور تھے, انہوں نے 50 سال گاڑی چلائی, بالکل ان کے ایکسپیرینس کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے, لیکن وہ فراری تو نہیں چلا سکتے نا. فراری تو آج ہی کا آدمی چلا سکے گا. ٹھیک ہے, سو وائس ورسا آپ کے والد اور میرے والد یہ فون نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا ہے یا پروگرامڈ ہو گیا ہے یا آپ کو تھوڑی بہت نو ہونی چاہیے, یا میرے بچے میرے سے اچھا چلاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دادا جس کو یہ پتہ نہیں ہے یہ ایسے موبائل دنیا میں کبھی آئیں گے, اس کو آج بٹھا دیا ہے کہ وہ بیٹھ کے میرے فیوچر کا فیصلہ کرے گا کہ میں نے پاکستان میں آگے کیسے چلنا ہے, اور بچوں کی اور 6.25 کروڑ ینگسٹرز کی جو زندگی ہے ان کا فیصلہ وہ 80 سال کے آدمی کریں گے. میری بہت عزت ہے ان کے لیے, لیکن شیلف لائف بھی تو ہوتی ہے نا انسان کی. لیکن پاکستان میں تو نہیں ہے شیلف لائف, ہم نے دیکھا جن کی ختم بھی ہوتی ہے دوبارہ مل جاتی ہے. پھر اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ پھر بھگتے آپ لوگوں کو, سب کو مزہ لینا ہے جمہوریت کا جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا, جمہوری جنازے کا, جمہوری ایکسپائرڈ کرپٹ بےمان چور ٹھگ ڈاکو لٹیروں کا, تو پھر لے مزہ. اوکے, بٹ آئی ہیو اے کوسچن. ایگزٹ ڈور دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو, بٹ یو سیئنگ دیر از نو ایگزٹ ڈور فار چیئرمین پی ٹی آئی, بٹ اٹ کوڈ بی, ابھی نہیں ہے تو it's a difficult bet at the moment, but اگر آپ ماضی دیکھیں اور جو ہم نے دیکھے ہیں اس کے اندر سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. مطلب I will not be shocked اگر یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر نہ ہو. تو پھر جو آپ کا نئی لیڈرشپ اور نئے لوگوں کا خواب ہے وہ تو پورا نہیں ہو رہا, پھر تو ہم ادھر ہی گھومنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں نا, مجھے تو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی
نالائکی یا نااہلی یا غلط لوگوں پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے آپ پھر سے اسی غلامی میں اور ٹو پارٹی سسٹم میں اٹھا کے آپ کو واپس پھینکا قوم کو اپنی ہر درمی کے لیے. بھائی آپ 2/3 میجورٹی سے آتے ہیں, آپ میجورٹی سے آتے ہیں, آپ کی پاپولیرٹی تھی, آپ آتے اپنی پالیسی دیتے, سب کام کرتے, کیا ضرورت تھی ہمیں سب کچھ کرنے کی, کیا ملا ہمیں ان سب چیزوں کرنے کی. وہ ایک اور چیز جو ہوئی وہ یہ ہوا کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں سیاست سے ہی جا رہا ہوں. اب ہم تو یہ بات خان صاحب کو بہت پہلے سے بتا رہے تھے, اور اگین وہ 5 جگہ 6 جگہ کھیل رہے تھے, وہ بڑی بڑی بٹ لوگ تو بڑا ان کے پر الزام لگاتے رہے کہ شاید یہ ٹیک اوور کرنا چاہتے کر چاہ رہے تھے نا, بٹ کئی دفعہ ہوتا ہے نا, کیوں چھوڑی دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے آپ پکڑے جاتے ہیں, آپ پھنس جاتے ہیں. میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ کے کیمرہ مین سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, کیمرہ مین سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, لائٹ والے سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ کی مینجمنٹ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, مالک سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, اینڈ میں سارے جمع ہو گئے, ایک ساتھ بیٹھ گئے, پکڑا گیا کہ بھائی یہ جھوٹا آدمی تھا, یہ تو نااہل تھا, نالائق تھا, نکما تھا, اس کی طرح سے باتیں تھیں. تو اس طرح لوگ پکڑے جاتے ہیں. ایز لانگ ایز یو آر ڈیوائڈنگ یور اسٹوری, کہ آپ نے اس کو بولا تم نہ بتانا, اس کو بولا تم نہ بتانا, تو اس کو بولا تم نہیں بتانا, جب تک یونائٹ نہیں ہے تب تک تو آپ چودھری ہیں, ٹھیک ہے, آپ قابل بھی ہیں, آپ نکمے نالائق ہیں, لیکن آپ قابل نظر آتے ہیں, آپ سچے نظر آتے ہیں. جب یہ سب کولائڈ ہو جاتا ہے, ساتھ مل جاتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے, سمپل سی بات ہے. اینڈ فواد چودھری صاحب آپ کے فرینڈ بھی ہیں, وہ کیوں جیل میں ہیں؟ دیکھیے فواد چودھری, اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میرا دوست ہے اور میں نے اپنی دوستی بھی نبھائی اس کے ساتھ, بٹ ایز اے فرینڈ آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا دوست ہے تو اس دوست کی جو لاج ہے وہ رکھتے ہوئے میں ادھر ہی فل اسٹاپ لگاؤں گا کہ آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ رادر آئی ایم ہرٹ. اے کہ دوستی اور دشمنی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی قربت, اس کی سینٹٹی, اس کی رسپیکٹ, اس کی دوستی, ایون دشمنی میں بھی آپ مورالٹی اپنی سامنے رکھتے ہیں. اگر میری دشمنی کسی انسان سے ہے تو میں اس کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھوں گا, میں ادھر دشمنی اپنی لوں گا. تو دشمنی اور دوستی نبھانے کے لیے آپ کو سینٹٹی اور رسپیکٹ کی بڑی ضرورت ہے, مورالٹی کی بہت ضرورت ہے, ایتھکس کی بہت ضرورت ہے. وہ کہیں بھی اس میں کوئی ڈیفیشنسی آ جائے تو وہ چیز بریک کر جاتی ہے. رائٹ. سو اینڈ ون مور کویسچن پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ, پہ آگے چلتے ہیں. ہو ایگزیکٹلی از فرا گوگی؟ آپ کو کب پتہ چلا؟ لائک لیٹس آسک فرام یور پوائنٹ آف ویو, آپ بڑے مین منسٹر تھے پی ٹی آئی کے. ڈیڈ یو ایور سی ہر؟ ڈیڈ یو نو شی واز آپریٹنگ؟ آئی کین ٹیل یو ناؤ, 4-5 عورتیں تھیں جو ملک کا ستیہ ناش کر رہی تھیں اور پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی تھی. میں وہیں تک رک جاؤں گا, بیکاز عورت کا نام ہے اینٹی ویمن قسم کا نو 5 عورتیں تھیں. دیکھیں میرے لیے انسان ہے, چاہے وہ آدمی غلط کر رہا ہے یا عورت غلط کر رہی ہے, 5 عورتیں تھیں. اور اگر ان 5 عورتوں کا آپ ماضی دیکھ لیں, وہ ناٹ دیٹ آئی ایم اسپیسیفک کوئی جینڈر کے اوپر میں بات کروں, میں انسان کا لیتا ہوں, کچھ 5 اور خواتین تھیں جو پاکستان کی حکومت چلا رہی تھیں. قصور اسپیکٹیٹرس کا ہے, ہمارا ہے کہ آپ نے اس کو واپس بلیو کیا ان سب غلاظت کے ساتھ. سو اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ 5 آدمیوں کی انوالومنٹ نہیں تھی, ان 5 آدمیوں نے مال بنایا, مال پیٹا, پاکستان کی تقدیر سے کھیلا, جمہوریت سے کھیلا, 5 لیڈیز, ایک اچھے انسان کو گمراہ کر دیا, برے انسان میں یا اس سے وہ کرپشن کے کام کروا دیے, جس کی میجر بینیفیشری خواتین کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں, جن بھوتوں کے بچے بھی ہیں. اور ابھی بہت جلدی آپ کو ایک پرانا جن ان جن بھوتوں کے بیچ میں سے ان کو کھیسے میں بند کرنے نظر آئے گا. سو جب کہتے ہیں نا برا وقت آتا ہے تو آپ کا سایہ چھوڑ دیتا ہے, میں کہتا ہوں ان کو پھر ملک سے باہر بھیجنے میں بھی بہت سارے لوگ انوالو تھے, خاص بھی انوالو تھے, اور پرائم منسٹر ہاؤس سے سب چیزیں آپریٹ ہو رہی تھیں, مطلب ان کی کمانڈ اتھارٹی کوئی مس یوز کیا جا رہا تھا. تو وہ ملک سے نکل گئے, کچھ سانڈ نکل گئے جو صحت وائز بھی سانڈ بن گئے, پیسے وائز بھی سانڈ بن گئے, جو ملک سے چلے گئے. اب آپ کا کوئی ملک میں بچا تو ہے نہیں, اور ملک سے جو چلا جاتا ہے وہ آتا نہیں. اور میں نے تو یہ پاسپورٹ کی بھی ڈیٹیل وسیم بدامی صاحب کے شو پہ بتائی تھی کہ انٹری ایگزٹ اسٹیمپس بھی غلط لگائی ہیں, کس ملک میں گئے ہیں, کس ملک سے آئے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں پاسپورٹ فیک ہے. دیکھیں اس کے لیے آپ کا ایمبیسی ہے, دیکھیں ان کا ایمبیسی ہے جو بھی ہر جان. دیکھیں مزیدار بات یہ سب باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں, ادھر آ کے کریں, ٹھیک ہے. نمبر 1 اگر آپ انوسینٹ, اور ہم نے پریسیڈنٹ بھی کیا دیکھا, نواز شریف صاحب گئے, پلیٹلیٹس نیچے ہو گئے, طبیعت خراب ہو گئی, جہاز ہر رہے, وقت ضرورت وقت حال, ہوا چلی, سیدھا ہوا, صحت ٹھیک ہو گئی, لوگ آ گئے, باپ بدل گیا, سب چیزیں فیسلٹیشن کی طرف بدلی ہو گئی. پر ایک کوئک کویسچن, پر اس کے اندر اسینشلی آپ کو یہ گڑبڑ نظر نہیں آ رہی؟ کیوں اسی طریقے سے خبریں آتی تھی اباؤٹ پی ایم ایل این, اسی طریقے سے خبریں اب آتی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں, ناٹ کہ یہ خبریں غلط ہیں, لیکن اس کے بعد پھر سب ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. جو لوگوں کی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ, لوگوں کو دیکھیں بہن, میرا پرابلم یہ ہے, میں آپ کو توسط سے ایکسپلین کرتا ہوں, لوگوں کو پاکستان کی تمام لیڈرز نے سمجھا کیا ہے, پاکستان کے لیڈرز کیا سمجھتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے. جو جن چیزوں کا وعدہ کر کے آتے ہیں وہ ساری فیکٹریاں ان کے پاس ہیں, عوام بھوکی مر رہی ہے,
عوام کا نوکری نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, سڑکیں چلنے کو نہیں, پانی نہیں ہے پینے کا, ٹھیک ہے. عوام کیا دیا, اور عوام کو یہاں کون کیا سمجھتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر لیڈرز کے آگے, ٹھیک ہے. تو آج یہ آگے بیٹھ جائیں گے تو کوئی ان کے اوپر آواز نہیں اٹھائے گا, اس کے بعد یہ نکل جائیں گے, ان کو بند کر دیں گے, تیسرا آ جائے گا, تیسرا آئے گا, پھر چوتھے کو جیل بھیج دیں گے, چوتھے والے کو پہلے بھیج دیں گے. یو نیڈ ٹو ہیو ریفارم ان دا جوڈیشل سسٹم. اگر جوڈیشری اپنا کام انصاف کرنا شروع کر دے, ٹھیک کو ٹھیک, غلط کو غلط, ہفتے ہاں ہفتے ضرورت, ہیلی کاپٹر کیس میں نااہل کیا تھا نواز شریف صاحب کو, پھر بس ہو گیا وہ. جب تک یہ سب کچھ شٹل کاک کی طرح چیزیں ختم نہیں ہوں گی تب تک ملک نہیں ٹھیک ہوگا. Who can do it? Who can reform the judiciary? دیکھیے ایک انقلاب جو ہمارے اندر موجود نہیں, سب کو پیٹ کے لالے پڑے ہوئے, بچے لوگوں کے بلبلا رہے ہیں, تو وہ ایک انقلاب کہلائیں گے. بریانی کی پلیٹ میں جو ووٹ دیتے ہیں, مردے کا ووٹ یہاں لگتا بھی ہے, ملتا بھی ہے, ایکسیپٹ بھی ہوتا ہے, اس کا فیصلہ 5 سال بعد آتا ہے, جب تیسری حکومت میں آتا ہے, جب تک تو وہ حکومت کر کے 3 دفعہ نکل چکا ہوتا ہے. یا جس کا چاہے آپ کیس اٹھا لیں, جس کا چاہے آپ 20 سال تک پینڈنگ کر دیں. تو یہ تو مولا جٹ والی کہانی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے. رائٹ. سو لاسٹ کامنٹس باپ اور نون کی. پہلے ایم کیو ایم سے تو آپ میں نے آپ کہا تھا کراچی آئٹ, سو یو ول انڈرسٹینڈ کہ ایم کیو ایم کی امپلیکیشن نون لیگ کے میں نے کہا تھا آپ کے شو پہ بھی کہا تھا, اور اب باپ کے ساتھ ہوگی. نیکسٹ بھی بتا دیں. نیکسٹ بتایا تو آئی پی پی ہوگا, خٹک صاحب ہوں گے, آزاد ہوں گے, رائٹ, ٹھیک ہے, جی ڈی اے شی ڈی اے ہوگا. اوکے. تو سب چٹے بٹے سب ساری لڑی کے اندر آ جائیں گے. اینڈ وے ول بی پیپلز پارٹی پلس 10 سیٹس ہیئر اینڈ دیر, ان کو سندھ دیں گے. تو بندر بانٹ ہے نا اس ملک کے اندر. ہمارے ٹائم پہ بندر بانٹ تھی. اپوزیشن کون ہوگا؟ تھوڑے دن کے لیے میں تو ابھی تو پاکستان کی اپوزیشن سے میں ہوں. آئی ایم دی اونلی ون. But will you be in the parliament? I don't know. That Allah knows. But you could be in the parliament. Yes, I might contest as independent. Right. تو پھر تو آپ نون کے ساتھ ہو گئے. آپ نے کہا انڈیپینڈنٹ بھی ڈھونڈ کے ساتھ جائیں. Never. Never say never. No, میں تو الحمدللہ very clear. میری بڑی کلیئرٹی اس کے اندر, اور میں نہ ہاتھ اٹھا کر پریس کانفرنس کرنے آیا ہوں, نہ میں بیانات بدلتا رہا ہوں, نہ میں نے اپنا بیانیہ بدلا ہے, اور نہ ہی میں کسی پارٹی میں گیا ہوں. آئی ایم ویری کلیئر. سو مائی پالیٹکس از ویری کلیئر. مے بی اس پالیٹکس کا حصہ یہیں تک ہے تو اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے. بٹ دا کوشچن از کہ ٹھیک ہے یہ سب لوگوں کا آپس میں الحاق ہو گیا, کون ہوگا لیڈر اپوزیشن؟ پہلے راجا ریاض ایک اور ایسا پیدا کر دیں گے, ایسا بنا لیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ سم نیو راجا ریاض. دیکھیے یہ جو پارلیمنٹ ہے نا, یو ول بی شاکڈ. اس پارلیمنٹ کے اندر ساری اسمگلڈ ڈیوٹی فری گاڑیاں سب سے زیادہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہے, ٹھیک ہے. جس ملک کے اندر قانون بنانے والے کی گاڑیاں اسمگلڈ ہیں اور پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. کوئی 2-3 نام بتائیں کس کی ہے. میجورٹی, آئی وڈ سے میجورٹی. نہیں نام دیکھے, وہ تو میرے مطلب دوست ہیں. نہیں دوست نہیں, میرے تو جاننے والے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں اس میں, میں اس پہ ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن اس حد بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہے نا. مطلب آپ اس ملک کو لوٹ چکے ہیں, اس لوٹنے کے بعد کھربوں روپے بنانے کے بعد آپ گاڑی کی بھی ڈیوٹی چوری کروا کے اسمگل گاڑی چلا رہے ہیں. تو اس ملک میں تو اندھا راج ہے. اگر یہ ملک یوں چلتا رہا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. True. Thank you so much for being on the program. Faisal Wara صاحب was with us. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مزید بات ہوگی right after break. And welcome back. نواز شریف پاکستان واپس آ کر چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں. نون لیگ کے سربراہ نے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنے تمام ان اصولوں کو توڑنا شروع کر دیا جن کے اعلان وہ خود ماضی میں کئی بار کر چکے ہیں, جس کے اوپر وہ کریڈٹ لے چکے ہیں. نواز شریف نے لندن سے پاکستان آنے سے قبل خود سابق ججز اور جنرلز کے احتساب کا نعرہ لگایا تھا, مگر جب سے وہ واپس آئے ہیں اس حوالے سے ہم نے ایک خاموشی دیکھی ہے. دوسری طرف نون لیگ نے یہ اصولی فیصلہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو الیکٹیبل سے, یا وہ لوگ جو کہ ہوا دیکھ کر اپنی پرواز پکڑتے ہیں اور مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں, ان لوگوں سے دوری اختیار کرے گی. لیکن اب اقتدار کی مسند تک پہنچنے کے لیے جب سفر نظر آنا شروع ہوا ہے تو وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو بھی خوش آمدید کہا جا رہا ہے. نون لیگ نے اقتدار کے اس سفر میں ایک اور کڑوا گھونٹ پی لیا ہے, اور وہ گھونٹ باپ پارٹی کے اراکین کو واپس شامل کرنے کا ہے. نواز شریف صاحب کوئٹہ تشریف لے گئے, جہاں باپ پارٹی سے تعلق رکھنے والے 30 سے زائد اراکین نے ان سے ملاقات کی. ملاقات کرنے والوں میں خالد مگزی, صادق سنجرانی, جام کمال اور دیگر اہم رہنما شامل تھے. نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلے, اور اب بھی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت کو جاری رکھیں گے. لیٹس واچ دیٹ.
अल्लाह के फजलो करम से अपनी कौम को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा है, हमने अपने मुल्क को गड़े में धकेला है और हमने खुद धकेला है, जिसकी वजह से आज लोगों का ये हाल हुआ है। आप लोगों को भी जरूर ये बातें याद रखनी चाहिए, किसने आपके लिए क्या किया था और कौन आपके लिए क्या कर गया है। नवाज शरीफ ने क्वेटा जाकर जिस बाप पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की है, उन्हीं को वो चंद साल कबल चाबी वाले खिलौने कह चुके हैं। व्हाट्स दैट एज वेल। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जनाब हम बड़े असूल वाले हैं, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। बनी गाला भी जाके कोयटा में उसी जगह पे जाके झुक गया और बिलावल हाउस वाले भी उसी जगह कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए और फिर केपीके से चलने वाले काफले भी वहीं जाकर झुक गए। कौन है भाई, किसके आगे जाके झुके हो? कौन है वो? ये चाबी वाले खिलौने हैं चाबी वाले। इस तरह के लीडर होने चाहिए। ये तो पाकिस्तानी कौम की शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी। नून लीग ने आज इस बाप पार्टी को साथ मिलाया है। इस पार्टी ने जब पीपल्स पार्टी से वोट लिया तो उसको पीडीएम से ही निकाल दिया। ये बात बिलावल भुट्टो को याद है और उन्होंने पीएमएलएन को कुछ इस तरीके से याद कराई। पीटीएम से निकाला गया और हमारा तो तंकीर ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। तो ऐसे ही कुछ मियां साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा। मेरे साथ मौजूद है पीएमएलएन के सीनियर लीडर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तो कंग्रेचुलेशंस, चाबी वाले खिलौने वापस आ गए आपके पास। मुस्लिम लीग नून की जो ये इस वक्त एक ओपन पॉलिसी है, ये मतसादिम नहीं है आपकी पुरानी पॉलिसी से? मसलन आप इसको कंडेम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये पॉलिसी ये है कि हमने एक तजर्बा किया 2013 में पाकिस्तान की और किसी सियासी जमात ये हिम्मत और जरूरत नहीं हुई और फिर उसका नतीजा आपने देखा। आप ज़्यादा कौन जानता है कि धरना शुरू हुआ 2014 में और फिर उसका जो मंतकी नतीजा था वो मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन और 2018 का जो बदतरीन इंतखाब हुआ उसकी सूरत में निकला। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान को इस वक्त जब हम मौजूद हैं सबसे ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम और उसके बाद पैदा होने वाले मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस वक्त जो हम जिसको आप अपनी ज़बान में जो भी कहें, लेकिन इस वक्त हम वी आर बिल्डिंग ब्रिजेस, हम पुल बना रहे हैं। बाप पार्टी को शामिल करने में कौन सा मुआशी इस्तेहकाम आना है? वो कोई इकोनॉमिस्ट्स की टीम तो नहीं है। उनको चाबी वाले खिलौने आपने खुद का दे लेफ्ट यू जब आपको जरूरत थी। खुर्रम दस्तगीर खान ने तो नहीं छोड़ा था पीएमएलएन को। आज खुर्रम दस्तगीर खान और बाप पार्टी बराबर हो गए? नहीं, बराबर तो नहीं हो सकते, उम्मीद तो यही है। लेकिन ये कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें जो उतार चढ़ाव है, इस वक्त तो जरूरत ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसी स्टेबल कोalition इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत संभाले जो फिर एक पूरी जख्स के साथ पूरे मुल्क की तरक्की के लिए हमारे जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, उन उसके अलावा जो ये तमाम गुफ्तगू है इस पे मैं तो शेर ही सुना सकता हूँ कि शहर जाना में अब बासिफा कौन है, कातिल के शाया रहा कौन है। तो हमें इस सोच के साथ कि इमरानी फाशिज्म है उसके दरमियान से जमहूरियत का रास्ता निकाल के लेके जाना। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, लेकिन सर ये कौन सा रास्ता निकाले? मैं तो पर्सनली मेरी तो बाप पार्टी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आई थिंक वहाँ बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। आप लोगों ने हमें बताया कि ये चाबी के खिलौने हैं, आप लोगों ने हमें बताया कि ये फ़ोन कॉल पे चलते हैं, आपने कहा कि बाप का बाप कौन है आपको पता है। ये तो आपकी स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपसे सवाल करी हूँ। मुझे तो उनसे कोई मसला नहीं है। आज फिर आपने भी चाबी चलाना शुरू कर दी, आपने भी कॉल्स लेना शुरू कर दी, ये तो मान लेना। लेट्स बी ओपन अबाउट इट। इसका जो आगाज है वो मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं, 2017 के आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, जब बलूचिस्तान में जाकर उस वक्त के चेयरपर्सन जरदारी साहब ने कुछ एक गुफ्तगू शुरू की, जिसके नतीजे में फिर जब बाप पार्टी फॉर्म हुई और सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में
یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں نے باپ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. اور اس تو کے یہ بعد صرف آپ کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں، اگر کہتے ہیں تو میں چلا دیتی ہوں. جی یہ جی تو جی کہہ رہی ہوں اسٹیٹمنٹس آپ ہیں کی باقی. بتائی ہوئی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلی. تو ہمیں اس وقت تو جیسا میں نے کہا یہ جو تمام ایشوز ہیں ان کو فوری طور پر سالو کرنے کا طریقہ یہی ہے، ایک اسٹیبل کولیشن فارم کی جائے جس میں سندھ سے بھی، بلوچستان سے بھی، ابھی انشاءاللہ میاں نواز شریف سے خیبر پختونخوا بھی جائیں گے. ایک اسٹیبل کولیشن فارم کر کے پاکستان کو اسٹیبلائز کریں گے. پھر جو دوسرے ایجنڈے ہیں وہ پیچھے نہیں ہیں کہ ہمیں جو عوام کا کی حاکمیت ہے، پارلیمان کی جو توقیر ہے وہ قائم کرنی ہے. لیکن اس وقت تو کوشش یہی ہے کہ سیاسی استحکام، معاشی ان ایسنس یہ استحکام. اتنی خوبصورت اور بات ہے تو اب پھر تو لارجسٹ پارٹی سے ملائیں ہاتھ، پھر پی ٹی آئی سے ملاتے ہاتھ، پیپلز پارٹی سے ملا لیتے. آپ چھوٹی چھوٹی پارٹی سے جن کو خود آپ برا بھلا کہتے رہے کیوں ہاتھ ملائیں؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر وہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں اور اس کے خواہش مند ہیں تو مجھے یقین ہے اس حساب سے ایک دفعہ بات بھی گفتگو کر چکے ہیں میاں نواز شریف. اور یہ سب جماعتیں جو ہیں میں آپ کو یاد کرا دوں 16 مہینے ہماری کولیشن پارٹنر تھیں بشمول باپ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی. یہ سب ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. بہت ایک ایگزامپلری اتحاد رہا پارلیمان میں بھی اور آج وہی کابینہ میں. ناراض ہیں سر، ایگزامپلری اتحاد والے شکوا کر رہے ہیں. بلاول بھٹو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم سے نکال پھینکا، خود آپ جا کے انہی سے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ تو کھلا تضاد ہے. نہیں دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نکال بار پھینکا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، باپ، ہم، بلوچستان نیشنل پارٹی، JUIF، MQM، بلوچستان کی دوسری جو جماعتیں ہیں عوامی، ہم سب اکٹھے کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لیے اٹھ گئی کہ وہاں باپ تھی یا باپ اس لیے اٹھ گئی کہ وہاں پیپلز پارٹی تھی. ہم سب سر نے آپ ایک نے برا بھلا اتحاد کہا مل کر ان کو، چلایا. پیپلز پارٹی کو ٹھیک ٹھاک تو برا دیکھیے نا بھلا کہا. یاد تو رکھیں آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے ابھی بھی ہاتھ ملائیں گے. خرم صاحب خواجہ سعد رفیق کی ٹویٹ دیکھ لیں، وہ تو آپ کو شعر آپ نے سنایا، وہ بھی شعر سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا. وہ تو کہہ رہے ہیں ملنا ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے. مجھے صرف یہ دکھ ہے کہ ایک ایسا جمہوری اتحاد جس نے 16 ماہ مل کر حکومت چلائی، اس کے نتائج جو بھی ہوں، لیکن ایک بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی. ایز بلاول صاحب ایز فارن منسٹر، ان کے دوسرے وزراء تھے، اور ہم سب نے مل کر کوشش کی کہ جو ہم ملک کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. تو لہٰذا ابھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون، پہلے تو مسلم لیگ نون پہ یہ الزام لگتا تھا کہ یہ صرف پنجاب کی پارٹی ہے، اور اب جب کہ ہمارے قائد نے واپس آ کر پنجاب سے باہر قدم نکالا ہے، وہ سندھ گئے ہیں، وہ بلوچستان گئے ہیں، تو وہی لوگ جو اس بات کا تانا دیتے تھے کہ آپ پنجاب کی پارٹی ہیں، وہی اب تانے دے رہے ہیں کہ جی آپ باہر کیوں جا رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ان کی سیاست چھوڑے، مجھے آپ کی سیاست میں انٹرسٹ ہے. اب جب مشکل وقت آئے گا، میں پریڈکٹ کرتی ہوں خرم دستگیر خان نہیں جائے گا چھوڑ کے PMLN. آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ باپ پارٹی بھی نہیں جائے گی، ساتھ کھڑی ہوگی؟ نہیں، میں تو دیکھیے ہم سب نے اب یہ پاکستان کی سیاست کے زخم کھائے ہیں. ہم نے پرویز مشرف کو استعفیٰ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، صدر پاکستان کو. ہم نے اپنی آنکھوں سے عمران خان کو الگ اٹھاتے بھی دیکھا ہے. ہم نے وہ 4 سال کا دور عمرانی بھی دیکھا ہے جو عذاب تھا ملک کے اوپر. پھر سب دیکھ تو لیا، ہم نے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ پاکستان ہے. مائی کوشچن از کہ ول باپ پارٹی اسٹینڈ ود یو دس ٹائم اگر چیزیں بدل گئی ہیں تو؟ ہم ایک حسن ظن رکھ سکتے ہیں. اسی لیے جو آنے والی پارلیمان ہے اور جو بھی انشاءاللہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے عوام کے ووٹوں اپنا سے، بتائیں، آپ تو نہیں جائیں گے نا PMLN چھوڑ کے؟ میں نے اتنی بڑی بات کر دی، میں واؤچ کری ہوں آپ کے لیے، بٹ یو کانٹ واؤچ فار یور allies. اگر ہم عذاب عمرانی کے دور میں نہیں گئے تو ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے. یہ ہماری جماعت ہے اور یہ جماعت پاکستان بنانے والی جماعت ہے. لیکن ایشو یہی ہے، لیکن آپ کے allies جا سکتے ہیں، MQM بھی جا سکتی ہے، باپ بھی جا سکتی ہے. اس پہ تو اگری کر لیں میرے ساتھ. لیٹس بی آنیسٹ. نہیں دیکھیے یہ ایک سیاست کا ایک حصہ ہے، وقتی فصل ہے، وقت کا اتحاد ہے، گڈ ٹائم فرینڈز ہیں. کیا بولیں ان کو؟ جو بھی آپ جو کہنا چاہیں، لیکن یہ ابھی 16 ماہ ہمارے اتحادی تھے اور اب دوبارہ اتحادی بننے جا رہے ہیں یا جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں.
تو ان سب کے ساتھ مل کر دیکھیے ہمیں یہ جو تمام اصولوں کو ذہن میں رکھ کر ہم نے انبینڈنگ نہیں ہونا کہ جی یہ آدمی نہیں آئے گا. ہم نے اسی جو بھول بھلائیاں ہیں پاکستان کی سیاست کی، ان میں سے ہی جمہوریت کا اور عوام کی حاکمیت کا اور خوشحالی کا اور بہتر زندگی پاکستانیوں کے لیے اسی میں سے راستہ نکالنا ہے جو ہمارے سامنے اوکے سچویشن. ٹھیک ہے جی، آپ کا حق ہے، آپ کریں الحاق. ایک کویسچن اٹھایا جا رہا ہے، ایک نیچرل اسمپشن تھی کہ پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے، یا چلے اپنی غلطیوں سے گر گئی پی ٹی آئی، اس وقت میدان میں نہیں ہے، تو پی ایم ایل این کو بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہم لیڈنگ پارٹی ہیں. یہ آپ کرتے الحاق وغیرہ، مگر الیکشن کے بعد آپ کو ابھی کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بغیر کسی کی مدد کے نہیں لے سکتے سمپل میجورٹی؟ وائی دس فیئر؟ نہیں، فیئر نہیں ہے یہ تو، بلکہ بڑی مثبت بات ہے کہ تمام صوبوں سے گفتگو پہلے ہو رہی ہے. انتخابات سے پہلے مختلف علاقوں سے گفتگو ہو رہی ہے، الیکشن کیمپین شروع ہونے سے بھی پہلے. اس میں بھی انشاءاللہ میاں نواز شریف چاروں صوبوں میں جائیں گے. لیکن یہ تو پاکستان کے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا، اس کا کانٹیکسٹ پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، اصول ہے یا نہیں ہے، لیکن ان سب کا بات کرنا پاکستان کے لیے بہتر ہے. مسلم لیگ نون کا بلوچستان جا کر وہاں کے لیڈران سے دیکھیں نا، صرف آپ کا فوکس آپ نے باپ پر کیا ہے، لیکن وہاں نیشنل پارٹی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وہاں جے یو آئی ایف سے بھی ملاقات ہوئی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے بھی بات ہوئی ہے. آج شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلم رئیسانی اور لشکری لئیسانی کے گھر بھی گئے ہوئے تھے. تو یہ جو ابھی سے جو بلڈنگ بریجز ہے، یہ جو پل بنانے کا عمل ہے، یہی ضروری اسی لیے ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے نہ صرف بہت ضروری ہے بلکہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اس کا بہت اہم کردار ہوگا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑے الائنس کے پرائم منسٹر تھے، اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں وہ بھی ایک بڑے الائنس کے پرائم منسٹر ہوں گے. وڈ یو ناٹ ایکسپیکٹ مور دین دس فرام نواز شریف؟ آئی مین ڈونٹ یو تھنک کہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ خود اس سے بہت زیادہ اسٹرانگ گورنمنٹ بنائیں جو کہ شہباز شریف نے چلائی؟ جی یہ انشاءاللہ بہت اسٹرانگ گورنمنٹ ہوگی پاکستان کے چاروں کیسے صوبوں ہوگی؟ سے. اتنی ساری جماعتیں بیچ میں شامل ہوں گی، یہ کون سی اسٹرینتھ ہے؟ نہیں ابھی کتنی جماعتیں شامل ہوئی ہیں؟ ابھی تو صرف ایم کیو ایم اور جو ہے وہ باپ پارٹی کے بھی لوگوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے، تو لہٰذا جماعتیں تو اتنی نہیں ہوں گی. اور مسلم لیگ نون کی انشاءاللہ ایک بہت ہمیں توقع ہے پاکستان کے عوام سے کہ وہ ہمیں یہ کامیابی دیں گے کہ ایک پارلیمان میں مسلم لیگ نون کی اپنی جو ایک بہت اسٹرانگ پریزنس ہوگی اور باقی بھی جماعتیں شامل ہوں گی. آلریڈی دیئر، وہ تو الائنس میں ہی ہوگی. استحکام پاکستان پارٹی بھی آ سکتی ہے، وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ شاید وہ بھی آئیں گے آپ کے ساتھ، ان کے کچھ لوگ. جی دیکھیے کسی کے لیے اس وقت دروازے بند نہیں ہیں، گفتگو سب سے ہو سکتی ہے، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ جب ہاتھ ملانا ہے تو بیسک ایجنڈے پہ تو بات ہوگی نا. کیونکہ بیسک ایجنڈا اس وقت تو یہی ہے کہ یہ جو گیمز کھیلی گئی تھیں 2018 میں وہ اب نہیں کھیلی جا سکتی، اور ملک کو سٹیبلٹی دینی ہے. اور جو ایک مارک ڈفرنس ہے کہ جو بھی جماعتیں عوام کے ووٹ سے کامیاب ہوں گی انہیں پھر ریکگنائز کرنا ہے جو لوگ اپوزیشن میں ووٹ لے کر آئیں گے، ایک دوسرے کے احترام سے چلنا ہے. اور وہ جو ایک زہریلا ماحول عمران خان نے نفرت زدہ اور تعصب زدہ ماحول بنایا تھا، اس سے ہم انشاءاللہ باہر نکلیں گے. ایک تاثر پرسیپشن کی گیم ہے آج کل، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں خرم دستگی صاحب. ایک جماعت جس کو ٹھیک ہے زہریلی ہے، بری ہے، بہت اس نے مصیبت ڈائی، اب ختم کر دی اس کو، اس کے لوگ جیل میں ہیں، کانٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو موقع نہیں مل رہا، کہیں پر اپنی گیدرنگ کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا. اس کے باوجود آپ لوگوں کو اتحاد بنانا ہے، یہ تو لگ رہا ہے بہت ڈرے ہوئے ہیں آپ پی ٹی آئی سے. نہیں بالکل نہیں. دیکھیے الیکشن میں جس نے بھی قدم رکھنا ہے اس نے تو بولڈلی ہی قدم رکھنا ہے. تو یہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ جماعت کے طور پر موجود ہے، وہ کنٹیسٹ کریں گے، اور اگر ان کے اوپر آج انہیں مشکل ہے تو انہوں نے خود اپنے آپ کو جو سیاست اور آئینی تحفظ ہے پاکستان میں اظہار رائے کو، اس سے خود وہ توڑ کر باہر نکلے ہیں. جب انہوں نے آگ کا راستہ اپنایا 9 مئی کو، انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا، انہوں نے جو ہمارے شہداء ہیں
ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا راستہ اپنایا, انہوں نے جانوروں کو جلایا, ریڈیو پاکستان کو جلایا, موٹر وے کو جلایا, اسکولوں کو جلایا. تو یہ جو راستہ ہے آگ کا راستہ, وہ خود انہوں نے چنا ہے, ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا. اور عمران خان دیکھیے آج جو ہیں وہ سول سپریمیسی نہیں چاہتے, وہ جتھوں کے ذریعے اپنی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا جو اس میں شامل تھے اور جو اور بھی ایشوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں, بڑا سیریس معاملہ ہے سائفر کا, کہ ایک شخص جس کو ایک امانت دی جاتی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے, وہ آخر کیسے کہہ سکتا ہے بھرے منہ سے کہ مجھ سے گم ہو گیا. اور وہ پھر سائفر جو ہے وہ امریکہ میں جا کے چھپتا ہے. تو لہٰذا ان کے جو مشکلات ہیں وہ ان کی اپنی لائی ہوئی ہیں, کیونکہ انہوں نے خود جو ہے وہ آئین کا راستہ توڑ کر تشدد کا راستہ اپنایا. رائٹ. سو جرانہ ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے, لیکن جو 9 مئی میں شامل ہے ان کے مائنس. سو وی کین سی کہ یہ پالیسی آپ کی. بٹ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں لاڈلے بننے کا کام ختم ہونا چاہیے. اگر نواز شریف کو حکومت دی جا رہی ہے تو ان کو نہیں لینی چاہیے, ووٹ حاصل کر کے حکومت بنانی چاہیے. کیوں کہہ رہے ہیں عباسی صاحب یہ بات؟ جی, تو عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اور میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے, ہمارا بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ آر ٹی ایس بٹھا کر ہمیں کامیاب کرا جائے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہماری میجورٹی نہیں بھی ہو تو ہمیں زبردستی جو ہے, جس طرح پنجاب میں پی ایم ایل این کی جو پلورلٹی تھی اس کو زبردستی جو ہے وہ بدلا گیا مائنورٹی میں. ہمارا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمارا مکمل طور پر قیاس پہلے بھی عوام پر تھا, اور عوام نے اس وقت بھی 2018 میں 1,28,00,000 ووٹ دیے تھے مسلم لیگ نون کو. تو ابھی بھی انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. ایک کوئی کویسچن, بلوچستان میں آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک تاثر جاننا چاہیے کہ یو آر اے نیشنل پارٹی, لوگ یہ نہ کہیں کہ پنجاب سینٹرک پارٹی ہے, اگرچہ پنجاب آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. کراچی بیسڈ پارٹی یا حیدرآباد بیسڈ پارٹی ایم کیو ایم کو سمجھا جاتا ہے, اس کو ساتھ شامل کر کے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ پی ایم ایل این کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو تو فائدہ ہے, ان کو 2 وزارتیں مل جائیں گی, شاید 3 مل جائیں. وہ شاید وفاق میں اپنے کچھ مطالبات لے آئیں. What will you get out of this? Why being so nice to them? پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جس نے کراچی کو ٹارگٹ کلنگ کے عذاب سے نجات دلائی تھی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. 2013 کے بعد جو کراچی میں 8 سے 13 10,000 لوگ شہید ہوئے تھے, ہم نے کراچی کو پرامن کیا. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب سے میں نے کہا کریڈٹ دیں پی ایم ایل این کو, نواز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلا کریڈٹ ایم کیو ایم کو, انیس قائم خانی کو اور ان کو جائے گا. وہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس وقت جو یہ کولیشن ہے, دیکھیے ایک اور بھی اس کا اینگل ہے, وہ یہ ہے, اور بلوچستان میں بھی, کہ وہ تمام علاقے جو ترقی چاہتے ہیں, جس کا ایک نشان ہے پی ایم ایل این. بلوچستان میں بھی جتنی بھی ترقی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, چاہے وہ گوادر کوئٹہ کی 650 کلومیٹر کی سڑک ہے, چاہے وہ ٹرانسمیشن لائنز ہیں, ہزاروں کلومیٹر کی دوسری سڑکیں جو ہے ہم نے بنائی ہیں, بندرگاہ بن رہی ہے گوادر کی, ہم نے وہاں جو ہے ٹچی کنال بنائی ہے. ہم 5,000 جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو وظیفے دیتے تھے پنجاب میں آنے کو. تو یہ سارے کام جو ہم نے کیے ہیں, یہ پیلپیبل ہنگر ہے پاکستان کے علاقوں میں. لیکن آپ کو پولیٹیکلی کیا فائدہ ہوگا؟ چلیں کراچی کو بھی فائدہ ہو گیا, ایم کیو ایم کو بھی ہو گیا, جی ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ what do you get out of it? سنیے, ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کراچی سٹیبل اور ترقی یافتہ ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی, پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. سر یہی ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی سر, ابھی پی ڈی ایم میں بھی تھی, اس سے پہلے پی ٹی آئی میں بھی تھی, اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہی ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی. یہ جو کراچی کے لیے بھی ہم نے بہت کام کیا ہے اور دوبارہ انشاءاللہ کام کریں گے. لیکن کراچی کی ترقی کے بارے میں ایک ضرور ایک بیک لاگ موجود ہے, ایک کمی رہ گئی ہوئی ہے پچھلے 15 سال میں. اس لیے انہی لوگوں کو لے آئیں گے جنہوں نے بیک لاگ چھوڑا تھا. لیٹس برنگ them back. نہیں, ان کی جو گریونس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منتخب حکومتیں رہی ہیں ان سے ہے. تو کراچی میں جو ایکسٹراڈنری انویسٹمنٹ چاہیے وہ بات ہے. ان کو کچھ then you agree that People's Party is part of the problem for Karachi? پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پالیسی ہے, لیکن جس طرح میں نے کہا, ہم کسی کو بھی یہ, اگر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے 76 سالوں میں, وہ غالباً وہی ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی کے آخر میں سیکھا تھا, کہ ایک دوسرے کو دشمن بنا کر ہم آگے نہیں چل سکتے, ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہے. اسی سے پاکستان کی ترقی ہوگی اور اسی سے ہماری جمہوریت انشاءاللہ مستحکم ہوگی. تھینک یو سو مچ خرم ذکی خان صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یقیناً الائنسز بڑے انٹرسٹنگ ہیں,
چاہے بلوچستان میں ہوں چاہے کراچی میں ہوں. اوور آل ہم دیکھیں گے جیسے جیسے وقت گزرے گا مزید الائنسز آپ کو نظر آئیں گے, لیکن اس وقت لیڈنگ فرنٹ پر آپ کو پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.